چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک Who is the more capable? Allahu Allah, the curer and the healer. Allahu Allah, who's the dominant all over? Allahu Allah, wo tanha kaun hai? Allahu Allah, badshah wo kaun hai? اللہ مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے، اللہ اس کی اپنی شان ہے، اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ، اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، حال دل کے جانے وہ اللہ اللہ، راز بھی پہچانے وہ اللہ اللہ، پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ، وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ، اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو اب اللہ کا ذکر ہوا ہے، اب آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بڑی پیاری نعت پڑھیں گے۔ جس طرح ہمیں اس میں ذکر الہی کا موقع ملا، اس نعت میں ہمیں درود پاک کی بھی خوب برکتیں ملیں گی، تو چاہوں گا اسی طرح کوئی خاموش نہ رہیں جو ایک بار whosoever recite one درود پاک، one time درود upon رسول اللہ علیہ السلام، he will get 10 mercies from Allah subhanahu wa ta'ala. So nobody become silent, recite with me inshallah in the kalam, the beautiful nasheed naat from Sayyidi Ala Hadrat Imam Ahl Sunnat Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan. So inshallah we'll recite together. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ قصرے دنا تک کس کی رسائی، قصرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ فیض جلیل خلیل
پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ. On the day of judgment, the sun will be 1 mile away. Such a hot weather. Everybody will thirsty. Everybody need water. And when we are thirsty, we don't, ek baar cup pee bhi le, after 1 glass, we don't complete our thirst. We need more and more. But try to understand on the day of judgment from where we get the blessed water. And subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala gave Rasulullah alayhi salatu wasalam the Hawz-e Kausar. And he will inshallah distribute the cup of Hawz-e Kausar to his servant on the day of judgment. And subhanallah, such a blessed water that once anybody will drink once, inshallah, then he would become not thirsty again. Sharbatan hani atam mari'a la naghma'u ba'dahu abada. Jo ek baar pee lega use kabhi pyasi nahi lagegi. Ala Hadrat said, thanda thanda meetha meetha thanda thanda aur meetha meetha peete ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. On the day of judgment, the beloved mother will not take care of anybody. No, not answer. Nobody answer you on the day of judgment. No mother, no father. There is a one personality. Inshallah, he will take care of us on the day of judgment. Ala Hadrat said, Ma jab iklo teko chhode, Ma jab iklo teko chhode, a keh kar bulate ye hai صلی اللہ. اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ. The dangerous bridge of Sirat. Everybody have to cross that bridge on the day of judgment. But our Rasulullah alayhi salatu wasalam will make prostration. Wo us bridge of Sirat ke corner par sajde mein honge. And they ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi sallim ummati, Rabbi sallim ummati. Oh Allah Azza wa Jal, make my ummah cross this bridge of Sirat with the peace. Allahu Akbar. Ala Hadrat said, Sallim, sallim. کی ڈھارس سے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں صلی اللہ. مل کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. اور کہہ دو رضا سے خوش ہو
خوش رہ کہہ دو رضا سے بس خوش ہو خوش رہ مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Please recite together. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, we are very fortunate that we are here in weekly Ijtima of Dawat Islami in Faizan Medina, Ottawa. Alhamdulillah, every Thursday there are about thousands of places where weekly Ijtima held across the globe, and Alhamdulillah we are gathered here. Allah Kareem se dua hai کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شب جمعہ اور جمعرات کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. There are so many blessings to recite درود upon Rasulullah علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام said من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ. جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا. It means if you want to make your heart brighten, then recite درود پاک. صلاۃ upon نبی علیہ الصلوۃ والسلام in abundant. کثرت سے درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ, کثرت سے درود پاک پڑھیں. You know how much time required to recite درود پاک. Say الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. These are the two short درود پاک. You know, for each درود پاک we need only 2 to 3 seconds. Allahu Akbar. If we want to recite 100 times درود پاک daily, we required only 300 seconds. And it's become about 5 minutes. In out of 24 hours, if we spend only 5 minutes to recite درود پاک upon Rasulullah alayhi salatu wasalam, it's completed the figure of 100 times. And subhanallah, one another hadith paak of Rasulullah alayhi salatu wasalam, he said the summary of hadith, if anybody recite 100 times درود upon me, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا. It will be written with between both eyes that he is forgiven, he is subhanallah free from the fire of hell. یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے, دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے. And on the day of judgment, subhanallah, اللہ کریم اس بندے کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. For the reciting of 100 times درود پاک only will get these blessings. Allahu Akbar. If anybody recite more than this, spend only 20, 30, 40 minutes daily, then subhanallah, how much blessings he will get to recite Durud Pak. So please make your habit to recite Durud Pak, to save your time from social media. Nowadays we spend hours and hours, 5 minutes, 100 times Durud Pak. And we are only spending, so many reels, 1 reel, 2 minutes, then 3 minutes, 5 minutes, we don't know. Hour, half an hour, 2 hours, gone in social media. But we spend few minutes for the Durud Pak, few minutes for Zikr Ilahi, Allahu Akbar. You know how easy to get good deeds. کتنا آسان کر دیا ہمارے رب عز و جل نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا. آپ آٹوا میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں. The more you work, the more you earn. The more difficult work, the more earning in this society. But Allahu Akbar, from the rahmah, from the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, little work, no big work, and we getting so much blessing. تھوڑا سا کام کرو اور نیکیاں کتنا آسان ہو گئی. Please recite together, Subhanallah.
Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. For those 4 sentences, how much time you spent? 30 seconds, less than 30 seconds. You know, no calorie burn, کوئی محنت نہیں کی, کوئی کھڑا نہیں ہوا, کوئی پسینہ نہیں نکلا. بیٹھے بیٹھے just we recite 4 sentences and you know what you get. Allahu Akbar. It's a promise from Rasulullah alayhi salatu wasalam. اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو once سبحان اللہ کہتا ہے, the plant will plant it for him in paradise. For each and every subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, and for la ilaha illallah, Allahu Akbar. Try to understand how easy to get these good deeds. But we're spending our time in gossips, in social media, on TV, just wasting our time. Please, we have to realize that everybody of us have to go from this dunya. So try to get more and more good deeds, because in our graveyard, I visited 2 days ago a graveyard in Calgary. First time in my life I visited a graveyard in Canada. But what I realized, that graveyard is same. The size of grave is same in like Pakistan or like in India. People sometimes have a proud in their mind that میں تو بھائی اب کینیڈا میں رہتا ہوں, میرے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے, you know, I'm earning in dollars. But end of the day, the grave is same. کینیڈا والوں کی 4 گز کی قبر نہیں ہے, کوئی اسپیشل قیمتی سیفرون کا یا جناب کوئی سلک کی کفن نہیں ہے. The coffin is same, the grave is equal size. Allahu Akbar. This is our life. So why we are not trying to brighten our grave? ہم اپنی قبر کی تیاری کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ وہ اعمال ہیں, یہ وہ نیکیاں ہیں. Try to make more and more good deeds to make brighten our grave. ایسا نہ ہو کینیڈا میں تو رہوں, لگژری ہاؤس ہوں, اور جب قبر میں جاؤں تو وہاں سانپ اور بچھو انتظار کر رہے ہوں. سچ بتاؤں, ساری زندگی کوئی غربت میں گزار دے. There is no luxury. If a person have no luxury in his life, but he spend his life in such a manner that when he go in his grave will become a garden of the paradise. Try to imagine, کون زیادہ لکی ہے کہ جس کی قبر جنت کا باغ ہے. ہم آپس میں کیا باتیں کر رہے ہوتے, نہیں یار میں لکی ہوں, وہ تو انڈیا میں ہے, وہ بنگلہ دیش میں ہے, نیپال, I am in Canada, I am earning so much, I have a good house here, safe, you know, future. How much time we'll spend in this dunya? The time is very near to go. If there is 60-70 years of our life, average life, ابھی تو پتہ نہیں کہ کون کتنا جیے گا, چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ 70 years is average life, تو بھی بہت سارے لوگ ایسے جو میجورٹی آف یہ ٹائم تو گزار چکے ہیں. It's time to go. So why not we try for that particular life, جو کہ there is no ending of that life. So please, this is very easy to earn good deeds, to recite Durood, to recite Subhanallah, Zikr Ilahi, and especially Kalma Tayyibah. You know, if I ask all of you, کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو? From who from you want that last word of my life will be Kalma Tayyibah? Everybody of you, subhanallah. Because, mashallah, we know that hadith Pak. If the person die and the last word will be Kalma Pak, he will enter in paradise. Dakhalal Jannah. Nabi Pak said. Subhanallah. Very good. Everybody wanted that the last words will be Kalma Pak. Subhanallah. Now I have a question. From this last week, how many times you recited Kalma Pak? From last month, how many times you recited Kalma Pak? Ask with yourself. Everybody wants to recite Kalma Pak at the time of death, but nobody have time to recite in the life. What is this? Allahu Akbar. حالانکہ علماء کہتے ہیں, if anybody have habitual to recite Kalma Tayyibah in his dunya, in his life, he will recite inshallah Kalma Pak on the time of death. عادت ہوگی تو کلمہ زبان پر جاری ہوگا نا, عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی. چلیں آج ایک دوسرا مدنی پھول لے لیجئے. ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے, the summary of hadith, if anybody recite 70,000 times کلمہ پاک, inshallah the paradise become واجب on him, inshallah. جنت واجب ہو جائے گی. اچھا, اس میں ایک اور بھی حدیث پاک کا اگلا پارٹ ہے. If anybody recite for anybody else, like آپ اپنے مدر کے لیے, پاسٹ فادر کے لیے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں, انشاءاللہ ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی, ان پر بھی جنت واجب ہو جائے گی. تو یہ ہے نا خوبصورت استعمال, use of time to make tasbih in your pocket. Take tasbih in your pocket. Always try to recite کلمہ پاک. اس کے 2 فائدے ہوں گے, بلکہ 3 فائدے. Every kalma you will get a plant tree
entry in Jannah inshallah. Second, انشاءاللہ عز و جل مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جس کے لیے بھی پڑھیں گے 70,000 ٹائم اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. اچھا پھر سم ٹائم پیپل کم ٹو می اینڈ کم ٹو لائک خالد بھائی از ہیئر اینڈ سم مبلغین اور علماء, پلیز گیو اس سم اسپیشل وظیفہ. حاجی صاحب ٹوڈے وی نیڈ سم اسپیشل ون. ایک تو ہم سب کے لیے بڑا پرابلم ہے, سب کو اسپیشل ہی چاہیے, دعا بھی اسپیشل چاہیے, وظیفہ بھی آلویز اسپیشل چاہیے. کم اسپیشل تو چلتا ہی کچھ نہیں ہے نا. تو بھائی اسپیشل وظیفہ, چلو آج میں آپ کو اسپیشل وظیفہ بتا رہا ہوں. اور مزے کی بات ہے یہ اسپیشل وظیفہ میں نے نہیں بتایا, سب رسول پاک علیہ السلام نے بتایا. فرام رسول اللہ علیہ السلام, the one of the most special وظیفہ. And our رسول پاک علیہ السلام said افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کس نے فرما دیا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے, لا الہ الا اللہ. پلیز میک یور ہیبٹ. پورا دن گزر جاتا ہے کلمہ پاک نہیں پڑھتے ہیں. سو کم از کم ڈیلی 100 ٹائمز ایک تسبیح تو پڑھے نا کلمے کی. سو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ فرام ناؤ آن ورڈز ول ریسائٹ کلمہ طیبہ, ذکر الہی اینڈ درود پاک انشاءاللہ ان ایبنڈنٹلی, انشاءاللہ کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. بڑا پیارا ایک شعر ہے میرے امیر اہل سنت نے, بڑی پیاری دعا کی ہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے, ورد زباں رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ کرے فضول گوئی کی عادت نکل جائے اور ہم ذکر و درود پڑھنے والے بن جائیں. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, صحابی رسول and very big صحابی رسول, سبحان اللہ. Once he saw that two person came in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam and became Muslim, recite Kalmah Pak and became Muslim. And subhanallah, what a beautiful time that was, that anybody come in the court of Nabi Pak, become Muslim, he becomes Sahabi Rasul right away. And subhanallah, the definition of Sahabi, if anybody got a time of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی صحبت ملی ہو, ٹھیک ہے. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے پیارے آقا کی صحبت پائی, ٹھیک ہے, اور ایمان والا ہو, اور اس کی آخری وقت بھی یعنی مرتے وقت بھی وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے, تو وہ صحابی رسول بن جاتا ہے. ہائے ہائے. اور صحابی رسول کا مرتبہ جانتے ہیں, the great, the scale and status of صحابی رسول. نو غوث, نو قطب, نو ابدال, نو ولی, کوئی بھی دنیا کا ولی قطب ابدال کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. The grade of صحابی, subhanallah, such a big status that two person came in the court of Nabi Pak, Hazrat Talha bin Ubaidullah said, and they recite kalima and mashallah became sahabi. And both are mashallah pious, نیک تھے, عبادت گزار تھے, making good worshipping, عبادت بہت کرتے تھے. Once of دونوں میں سے ایک جو تھے, he ایک غزوے میں گئے اور اس غزوے میں بیکم مارٹائرڈ, شہید ہو گئے. اور دوسرے صحابی جو تھے, after 1 year, the second brother also died, passed away. Then Hazrat Talha bin Ubaidullah saw both of them in his dream at the door of paradise. And once one person came out from the paradise and took the sahabi which died after martyred person, after 1 year, and took him first in the paradise. And after a while he came again and took second one, the martyred one, shaheed sahabi ko, wo jannat mein le gaye. Hazrat Talha bin Ubaidullah came in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam, Ya Rasulullah, I saw a dream and I have one question, that two people came in your court, become Muslim on the same time. They spend their life with ibadat, with worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. But one sahabi Rasul between those of them, he went for ghazawa, he martyred in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, become shaheed. And second one passed away, normally jaise tabai maut hoti hai, ek saal baad, after 1 year. But Ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, I saw that the person passed away after martyred one, he go before him in paradise. What is the secret? ہم تو یہ کہتے ہیں شہید کا مرتبہ بڑا ہے. اللہ اکبر. Now try to understand the answer of Rasulullah alayhi salatu wasalam. And this is my today's topic. Nabi Pak alayhi salatu wasalam said that the person which died after 1 year, he got one more Ramadan. He make one more month of fast. Is it he? Yes, Ya Rasulullah, he spent 1 more month in fast. He spent more ibadat in Ramadan. Then he said, the person which died after him,
he got one more year, so he made more prostrations, more sajda, more sujood, more ibadah, more namaz, more salat. Isn't he? Yes, Ya Rasulullah. He spent one more year in ibadat, one more year in namaz and salat, and he gave more prostration, sujood in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Nabi Pak ﷺ said, this is the reason, that's why the difference between those two like earth and the sky. ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایک سال زیادہ ملا، ایک سال اور روزے رکھے، ایک سال اور نمازیں پڑھی، اللہ نے شہید سے زیادہ اس کو مرتبہ عطا فرما دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناؤ واٹ از دا سیکھنے کو میسج کیا مل رہا ہے اس بیوٹیفل اسٹوری سے؟ کہ پتا چلا کہ لمبی عمر یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، اٹس اے بگ بلیسنگ. But the big age, big life with good deeds. Once Sahabi Rasul asked in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam, Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Ya Rasulullah, behtareen banda kaun hai? Who is the best? Nabi Pak alayhi salatu wasalam ne irshad farmaya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. Long life with the good deeds. He's the best one. Then the person asked, Ya Rasulullah, ayyun nasi sharrun? سب سے بدترین کون ہے? Who is the worst? And look at the answer of Nabi Pak alayhi salatu wasalam. Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. جس کی زندگی لمبی اور اعمال برے ہوں وہ برا بندہ ہے. Long life with the bad deeds every day. Making qaza namaz, every day is telling lies, every day doing haram, and long live life. He is the worst one, because every day the book of bad deeds are increasing. Nowadays, we always try to pray, oh Allah, give me long life. No, not only long life. Make dua that Allah give us long life with good deeds. نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ہمارے تو محاورہ بن گیا نا، کوئی ملتا کہ جیتے رہو، اللہ آپ کو 1000 سال زندہ رکھے، اللہ لمبی زندگی دے. ٹھیک ہے، دعا کرنا جائز ہے، مگر لمبی زندگی کون سی والی ہے؟ اب غور کریں نا، اب ہم اپنے بارے میں غور کر لیں. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی روز نماز قضا ہو رہی ہے، روز جھوٹ بول رہا ہے، روز حرام کما رہا ہے، روز غلط کام کر رہا ہے، ڈیلی ڈوئنگ بیڈ ڈیڈز. اس کی تو لمبی عمر اس کے لیے خطرناک ہے. تو اللہ سے لمبی زندگی مانگنی ہے مگر نیکیوں والی مانگنی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہ رضوان کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. one person came in the court of Hazrat Umar bin Abdul Aziz رضی اللہ تعالی and give him dua, abqaq Allah, that اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. May Allah subhanahu wa ta'ala give you long life. Hazrat Umar bin Abdul Aziz, such a pious person, you know what he replied? He said کہ هذا قد فرغ منه ادعو بالصلاح. کہتے ہیں عمر کتنی ہوگی یہ تو طے ہو چکا ہے. It is decided from Allah subhanahu wa ta'ala that how much long I live. Make dua for my piousness. Make dua میں نیک بن جاؤں، میری نیکیاں بڑھ جائیں. کتنا کمال کا ذہن. ہمیں کوئی کہ اللہ آپ کو 100 سال کی زندگی دے، ہم خوش ہو جاتے. وہ کہتے بھائی عمر تو اللہ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، دعا کرو نیکیوں والی ہو جائے، اللہ کی رضا والی ہو جائے، گناہوں والی نہ ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں غور کرنا ہے. آج ٹاپک یہ ہے کہ لائف اسپینڈ کیسے کرنی ہے. ڈے بائی ڈے وی آر ایکچولی گیٹنگ کلوز ٹو آور ایئر آفٹر. ڈے بائی ڈے وی آر گیٹنگ کلوز ٹو آور گریو. بٹ what we are doing day by day, increasing good deeds اور معاذ اللہ increasing bad deeds. ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں. You know, once anybody reach near to his examination, like students are here, or maybe everybody of us spend his life in a student life also. کبھی نہ کبھی تو ہم نے student life گزاری تھی نا. تو کیا ہوتا تھا when the examination come closer, ہم زیادہ کوشش کرتے تھے. Struggling, we are more struggle to recite, to learn the books, and because we want to pass that exam. The more exam come closer to us, we are more in, preparation. But why we are not thinking that day by day we are getting closer to examination of our hereafter, examination of our grave. But Allahu Akbar, day by day, new bad deeds, new plans, new, Allahu Akbar, war from shaitan, weapon from shaitan attacking us, and we are indulged in new, more and more bad deeds. Try to imagine. Allahu Akbar. Now,
we can make dua for the long life, but as I said that with the good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran Majid, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Translation: حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ واچنگ، اللہ واچڈ اوور واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر. اور یہ بات سمجھ آئی کہ کوئی if anybody spend 1000 years in this dunya, it is not a parameter because he spent 1000 years, that's why he go in paradise. And the person second one only spent 50 years in dunya, that's why he will go in hell. No. The matter in the court of Allah subhanahu wa ta'ala is not age. It's amal, it's deeds. کوئی تھوڑی زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے آ جائے، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اور کوئی ہزاروں سال جیے لیکن اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب آج میں کچھ باتیں وہ کرنے جا رہا ہوں. یہاں ایک بات ضرور سمجھنی ہے کہ عمر بڑھنے کے معنی کیا ہے. واٹ از دا ایکچولی ہم آلویز دعا کرتے ہیں نا، عمر بڑھنے کے معنی کیا ہے؟ تو اس کو ذرا سمجھ لیجئے. کوئی شخص دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہے گا یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے. ہاں، احادیث کی میں کچھ ایسی حدیثیں آج بیان کروں گا. انشاءاللہ we'll try to learn some beautiful good deeds from which we can inshallah increase our age or increase our life. But how it's possible? Because یہ تو میں پتا ہے کہ عمر لکھی ہوئی ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ حدیثوں میں عمر بڑھنے کی بلیسنگز بھی بتائی گئی ہیں، اور یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، عمر لکھی ہوئی ہے. تو ان دونوں کو فرق کیسے کرنا ہے؟ علماء ماشاءاللہ describe it very beautifully. There are two meanings to increase your life. Number one, that Allah subhanahu wa ta'ala give barakat in your age. اللہ آپ کی عمر میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑے سالوں میں بندہ جیتا 60-70 سال ہی ہے، مگر during those 60-70 years he done a big work. اتنے بڑے بڑے کام دنیا میں کر جاتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے. اگر ایک ایگزامپل لے لیں، ایسی تو ہنڈریڈز آف ایگزامپل ہیں اولیاء کی، صحابہ کی، کہ سبحان اللہ they spent only few years in this dunya and they did amazing, marvelous work. Everybody becomes astonished that how a person make these type of big work in such a short life. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی اوقات میں، ان کی عمر میں اتنی برکت ڈال دی کہ تھوڑی عمر میں بڑے بڑے کام کر لیے. اگر ہم بات کریں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، he spent only 68 years in this دنیا. اور آج علماء کہتے ہیں کہ the work he did in his 68 years of life, the books, the fatwa, the researches، کہتے ہیں آج ٹیکنالوجی کی دنیا میں اگر 100 بندے مل کر کام کریں تب بھی اعلیٰ حضرت جتنا کام نہیں کر سکتے. How it's possible? Because Allah subhanahu wa ta'ala shower his mercy, give him barakat in his life. So one meaning to عمر بڑی ہونے کا، long life کا one meaning یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کی عمر میں، آپ کے ٹائم میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ اکیلا بندہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. اور second, what is the meaning that Allah subhanahu wa ta'ala make your life long? That ulama said that there is a one taqdeer muallaq, okay, destiny which is unconditional destiny, جو ایک ایسی ڈیسٹینی ہے، ایسی تقدیر ہے جو فکس نہیں ہے. اللہ چاہے اپنی شان کے مطابق اسے چینج کر سکتا ہے. As Allah said in Quran Majid, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اور اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے. It's in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اکبر. بہرحال عمر بڑھنے کی جو دونوں صورتیں ہیں نا، both are beneficial. یا تو اللہ اپنے کرم سے ایج لمبی کر دے، یا اللہ کریم ہماری لائف میں اتنی بلیسنگ، اتنی برکت ڈال دے کہ ہم اپنی تھوڑی زندگی میں بڑے بڑے کام کر جائیں. اللہ صحت ایسی دے، کچھ لوگ 40 ایئرس کے بعد ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور اللہ اولیاء کرام کو بعض اوقات ایسی صحت دیتا ہے وہ 70 ایئرس کی ایج میں بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی عطا ہے. تو آج انشاءاللہ جو میرا ٹاپک ہے will inshallah learn from ahadith tayyibah, from the saying of our beloved Rasul alayhi salatu wasalam, that how we get barakat and how we get inshallah blessing of long life. kaise lambi umar ho jati hai, what are those good deeds which can make our life long inshallah. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, la yuraddu al-qada'u illa ad-du'a وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ. آقا فرماتے صرف دعا ہی تقدیر کو ٹال سکتی ہے اور صرف نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے. If you make dua, if you make supplication in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, the taqdeer, the destiny will be changed because Allah have power. And the second thing, the good deeds,
will inshallah make your life long. اب غور کریں کہ ہم نیکیاں کتنی کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا اور جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے. If the person make good deeds, Allah subhanahu wa ta'ala shower his mercy upon him and his life become long and with blessing. Allahu Akbar. پتا چلا کہ نیک اعمال سکون, چین, relaxation, peace of heart اگر چاہیے تو actually it is in good deeds. A beautiful pious of Allah subhanahu wa ta'ala, the pious person, اللہ کے بہت نیک بندے حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی said, نیک عمل, the good deed, what is the benefit of good deeds? The three benefits of good deed. He said, number one, بدن میں قوت, the power in body. If you make good deeds, inshallah, daily, you will get strength in your body. Number two, دل میں نور, اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے. نیک اعمال, the good deeds make your heart brighten and your eyes inshallah with noor. اور فرمایا the bad deeds, the disadvantages of three disadvantages of bad deeds, sins. وہ کہتے ہیں بدن میں کمزوری, your body become weak. If you make daily bad deeds, sins, your body become weak. فرماتے ہیں darkness in eyes and darkness in heart. دل بھی اندھیرا ہو جاتا ہے, آنکھیں بھی اندھیری ہو جاتی ہیں. And nowadays if you feel that I'm become weak, I'm not, getting blessing of ibadah, I'm not getting noor of ibadah. Whenever I come in masjid, I become bored. I want to go away from ibadat. When I start recite Quran Pak, I want to close it. I'm not getting blessing from that. Then it means my sins are making, weak me. میرے گناہ مجھے کمزور کر رہے ہیں, دل اندھیرا ہو رہا ہے. If you want to make noor in your heart, then try to refrain from sins and come towards the good deeds. Allahu Akbar. Once an amazing personality, Hazrat Abu Tayyib Tabri rahmatullah, he was 100 years old. But amazingly, his every part of the body is perfect. His eyesight is perfect. His hearing ability is beautiful. Every part of the body is very strong. A person asked him, oh Sayyidi, you are 100 years old. We are become weakened in 50, 60 years. Every part of your body is working perfectly. What is the secret behind this? You know what he answered? Beautiful answered. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جسم کو, اپنی باڈی پارٹس کو, I refrain my body parts for the bad deeds, for the sins in my young age. Allah subhanahu wa ta'ala save my every body part in my old age. میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا, اللہ نے بڑھاپے میں میری تمام باڈی کو سلامت رکھا. اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی اچھی گزارو, جوانی گناہوں سے بچنا. My young brothers are here. آج جوان کیا کہتا ہے, یار ابھی تو موج کرنے کے دن ہیں, ابھی تو عیاشی کرنے کے دن ہیں, اللہ اللہ کر لوں گا. I will make inshallah ibadat in my old age, nowadays, to enjoy my life. نہیں. First of all, you have guarantee that you go for your old age. Anybody here have a guarantee to be alive for next few months or next few days? ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم آج یہاں سے گھر بھی پہنچیں گے کہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. We don't know about next few seconds. اچھا میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں, مزے کی تو نہیں, افسوس کی بات ہے, شاکنگ کی بات ہے, کہ یہ جو جملہ نہیں, شعر, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. We don't know about next few seconds. یہ ہم سنتے تھے, but now we are experiencing. In social media, there are so many CCTV footages available. That person standing and, گر گیا and مر گیا. Office میں بیٹھا ہے, doing some work and fell down and died. Even on the sportsmen in the grounds, they fell down and they died. Subhanallah. Also we got some beautiful video clips. That person is praying namaz in masjid, he going sajda and he died. Allahu Akbar. It means, though, if you see now those clips, please zoom it and see the eyes. The person didn't know that what will happen after me in few seconds. اس کو چند سیکنڈ پہلے بھی پتا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ہے میری اور آپ کی زندگی. ہمیں نہیں پتا کہ آج کل پرسوں کب دنیا سے جانا ہے. Nobody knows. تو پھر کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں جوانی میں بھی اللہ
کی عبادت کرنی, اللہ کو ناراض نہیں کرنا, یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر لوں گا, ابھی بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا, نہیں. آج بھی سچ بات پتہ ہے کہ عقل مند کون ہے؟ دا کلیور پرسن از دیٹ ڈیلی ہی لیو لائک دیٹ, کہ اگر آج میں میری ڈیتھ ہو گئی تو ٹو نائٹ اف آئی اسپینڈ مائی نائٹ ناٹ ان مائی بیڈ روم بٹ آئی اسپینڈ ان مائی گریو, دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلیز ود می, اللہ مجھ سے راضی ہو, ورنہ پھر مارے جائیں گے. تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج پہلا مقام کون سا سیکھا, کہ نیکی کرنا یہ عمر کو بڑھاتا ہے اور دعا کرنے سے تقدیر ٹل جاتی ہے. ناؤ کم ٹوورڈ سیکنڈ بیوٹیفل حدیث پاک. میں نے کہا نا, میں آج آپ کو وہ اعمال بتاؤں گا جو عمر کو بڑھانے والے اعمال ہیں. نبی پاک علیہ السلام سیٹ, جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اللہ پاک ایسے لوگ مقرر فرما دیتا ہے کہ جب یہ نوجوان بڑھاپے کو پہنچے گا تو لوگ اس کی عزت کریں گے. The summary of hadith, the person who respect the older ones, Allah subhanahu wa ta'ala make arrangement that when he become old, people used to respect him. سبحان اللہ. علماء said کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو بزرگوں کا ادب کرے گا خود بھی بڑھاپے تک پہنچے گا, اس کی عمر بڑی ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے بڑھاپے میں اس کی عزت کا انتظام فرمایا ہے. آپ دیکھیں کتنا پیارا مدری پھول نکالا علماء نے, کہ اگر بوڑھے لوگوں کی, elder one کی, if anybody make respect, then he become old, it means his life will be long inshallah. So سبحان اللہ. اب یہ یہاں ینگسٹر بیٹھے ہیں, پلیز یاد رکھیے اپنے بڑوں کا ادب کیجئے, چاہے وہ عمر میں آپ سے بڑے ہوں, مال میں زیادہ نہ ہو سکتا ہے آپ کسی آفس میں ہوں, آپ باس ہوں, کوئی آپ کے امپلائی ہو, آپ سیٹ ہوں, کوئی آپ کے یہاں جاب کرتا ہو, بٹ if the person is older than you, always make respect of him because this is the beauty of Islam. ایک اور عظیم حدیث پاک ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام make distance with him. If anybody don't respect the elders and not give the shafqat and love to the younger, he's not from us. اس کو دور فرما دیا. اب غور کریں, آج لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے ادب. اللہ اکبر. پلیز always make, اور یاد رکھیے, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. آپ ریسپیکٹ کریں. اچھا کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں مجھے لوگ ریسپیکٹ نہیں کرتے. People not respecting me, not giving good time, not come towards me and say good words. Actually they are complaining for themselves. وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, کون آپ کو رسپیکٹ دے گا؟ آپ کہ میں سب کو ڈانٹوں, باقی ساری دنیا مجھ سے پیار کرے, مجھے جو ملے میں اسے طنز کروں, دنیا آ کے میرا پیار کرے, کون کرے گا آپ سے پیار؟ یہ وہ بیوٹیفل سمجھے تحفہ ہے. آپ محبت دیں گے, محبت ملے گی. آپ رسپیکٹ کریں گے, رسپیکٹ ملے گی. بڑوں کی بات تو اور ہے, بچوں سے بھی ادب سے بات کریں, بچوں سے بھی پیار سے بات کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ تھی کہ when he used to go in the streets of Medina, چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی تھی, young children come in the court of Nabi Pak and take the hand of Rasul Pak علیہ السلام with their hands. ہاتھ پکڑتی تھی, جدھر جاتی تھی رسول اللہ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. Everybody have, subhanallah, such a beautiful contact with Nabi Pak. Everybody have chance to speak with Nabi Pak alayhi salatu wasalam. Nowadays everybody, sometimes some of the brothers, ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. یار موڈ صحیح نہیں ہے, آج بات نہیں کرنا. کئی ایسے ہسبینڈ ہیں کہ جن کی وائف 2-3 دن تک انتظار کرتی ہے کہ پتہ نہیں شوہر سے آج بات کریں نہ کریں. ہمارے پاکستان میں تو لوگ پہلے اسٹاک ایکسچینج کا ریٹ چیک کرتے ہیں, مارکیٹ ڈاؤن ہے, نہیں بات نہیں کرو, موڈ خراب ہوگا. ارے شوہر سے بات کرنی ہے کہ مارکیٹ ایجنٹ سے بات کرنی ہے؟ تو اب یہ غور کر لے کہ اگر میں ایسا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہے, بیوی کو, بچوں کو, نمازی آپس میں امام صاحب سے بات کرنے میں ڈر رہا ہے, امام صاحب کسی کمیٹی والے سے بات کرنے میں ڈر رہا ہے. سوچ لیں کہ اگر میں ایسا ہوں کہ پیپل ہیو فیئر فار می ٹو ٹاک ود می, آئی ایم ناٹ ایزی, تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں؟ بڑی بیوٹیفل حدیث پاک ہے. نبی پاک فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. میں ترجمہ تو بعد میں بیان کروں گا, پہلے الفاظ کا تو مزہ لو یار. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آئے موتی جیسے الفاظ ہے. نبی پاک نے مومن کی تعریف 3 لفظوں میں بیان کر دی, only 3 words. المؤمن حین لین سہل. فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ نرم دل ہوتا ہے, سافٹ ہارٹن, نرم خو ہوتا ہے, اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں. اور سہل مومن آسان ہوتا ہے, easy to access, everybody have chance to speak with him. یعنی اب غور کریں, ہم آسان ہیں. اچھا ہم میں سے کچھ لوگ آسان ہیں, وہ اپنے گھر والوں کے لیے آسان ہیں, بچوں کے لیے جان قربان, اور باقی سارا محلہ پریشان.
یہ مومن خالی اپنے بچوں کے لیے تھوڑی آسان ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ دوستوں کے لیے آسان ہے, ارے بھائی تیرے لیے جان حاضر, گھر والے اس کے پریشان, گھر والے کہتے ہیں ٹائم تو کوئی ٹائم نہیں, دوست کے لیے آدھی رات اس کی برف میں گاڑی پھنس گئی, اس کی گاڑی نکالنے جا رہا ہے, اور ماں کہے کہ بیٹا I want to ٹیک میڈیسن, oh amma is tonight, late night, we'll go tomorrow, always you are asking me in the night time, why you forget in the day time. ادھر ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے, نہیں. اچھا پھر اپنی فیملی کے لیے بہترین اور باقی مسلمانوں کے لیے پریشان, ان کو تنگ کیا ہوا ہے. مومن سہلن, ایزی فار ایچ اینڈ ایوری بڈی. ہاں مسجد میں آئے تو سارے نمازی خوش. ہمارے کئی نمازی ایسے جب مسجد میں آتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں ابھی ڈانٹیں گے, ایسا نہیں کیوں کرنا ہے. آسان بنیے. مجھ سے کوئی کاروبار کرے تو آسان, مجھ سے کوئی رشتہ کرے تو آسان. اللہ اکبر. کبھی کبھی کوئی بندہ ملتا ہے ایسا پیار سے سلام کرے گا, ایسا پیارا حلیہ ہوگا, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بندہ کہ بڑا نیک آدمی ہے, رشتہ کر لو اس سے. رشتہ کر کے اندر سے دوسرا آدمی نکلتا ہے. بندہ کہ یار ہی از ڈفرنٹ ون. I saw a different person and after this relation he become different. اللہ اکبر. داماد تو کیا بنا, سسرال والوں کا بیڑا غرق کر کے رکھتا ہوا ہے. مومن آسان ہوتا ہے. میں داماد بنوں تو سسرال والوں کے لیے آسان, مجھ سے کوئی رشتہ کرے تو میں رشتہ دار کے لیے آسان, میرے نیبر میں کوئی رہنے آئے میں نیبر کے لیے آسان, ایزی ہے. مجھ سے کوئی بزنس کرے تو میں ارے قرضہ لینے سے پہلے بندہ ہی دوسرا ہوتا ہے. بس پلیز گیو می few $1,000, I will give you inshallah on time, you are my brother, you are my lovely brother. پیسے دو تو فون ہی بند ہو گیا اس کا. بندہ کہ کدھر گیا وہ, اتنے وعدے کر کے اب ہم فون کر رہے ہیں اس کو, I have no time, you know I'm busy, why you are calling again and again. ارے بھائی پیسے لے کر گیا میرے, پیسے لیتے وقت دوسرے, لوٹاتے وقت دوسرے. This is not a definition of مومن. مومن ایکچولی دا بیوٹیفل مسلمان آلویز ایزی. ہم سے جو بات کرنی ہو بندہ سکون سے کرے. کس بات کا ڈر, ہائے ہائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام in the court of the نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, the women's and the men's from village used to come in the court of نبی پاک and they have a courage to ask each and everything, no fear. اور ہم تو اپنے اورا ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم سے بات کرنے میں ڈر لگے گا, ہم سے ہمارے قریب آنے میں ڈر لگے گا, پتہ نہیں صاحب کو برا نہ لگ جائے. پھر آپ اس کا مطلب اچھے مومن نہیں ہیں. یو آر ناٹ پرفیکٹ مومن. سو بی ایزی. اور سبحان اللہ میں آپ کو زندگی کا ایک فارمولا دینے جا رہا ہوں. اف یو وانٹ دیٹ یور لائف بیکم ایزی, فرسٹ آف آل یو بیکم ایزی فار دا پیپل. آپ لوگوں کی زندگی آسان کریں, لوگ آپ کی زندگی آسان کر دیں گے. یقین کریں. دیکھیں نا, ہم جانور کو پیار کریں, جانور کا بچہ آ جاتا ہے قریب. یار اب انسان کو پیار تو کریں, پیار سے تو جانور کا بچہ قریب آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں لوگ قریب نہیں آ رہے, اٹ مینز سم پرابلم ان یور سیلف. ہمارے کچھ لوگوں کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب یقین کریں, بندہ ملاقات کرے نا, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ان کے پاس کوئی نہ کوئی جو ہے نا ٹونٹ ہی ہوتا ہے. آلویز کمپلین, یار آج کیسے کپڑے پہنے ہیں, یہ ٹائم ہے آنے کا, گاڑی کیسی ہے, ابھی تک کوئی کھٹاڑا والی رکھی ہے, ابھی تک چینج نہیں کی ہے. ان کو گھر پہ دعوت دو تو گھر کا انسپیکشن شروع کر دیتے ہیں. اولڈ سوفاز, last time I came 5 years ago, same color, why you are not changing your color. بندہ کہ یار میرے دعوت پہ بلایا, انسپیکٹر بلایا ہے. Always negative, always negative. No. If you talk like this, then your family members, your friends, your neighbors, everybody go far from you. If you want to need that everybody come towards you, then try to speak soft. تعریف کریں, انکریج کریں. بڑی پیاری مثال ہمارے نگران شورا دیا کرتے ہیں بیان میں کہ there are 2 types of flies, bees, honey bee اور house fly. ہنی بی کہاں بیٹھتی ہے, فلاورز پر. آلویز ہنی بی گو ٹو فلاورز اینڈ ہاؤس فلائی کم ٹوورڈز دا ڈرٹ ان یور ہاؤس. کہیں بھی کچرا ہوگا نا وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. اب غور کر لیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے, ہمیں لوگوں میں کچرا ہی نظر آتا ہے یا کوئی خوشبو بھی نظر آتی ہے, کوئی اچھی بات بھی نظر آتی ہے. تو پیاری اچھی باتیں کریں, انشاءاللہ یو بیکم ہر دل عزیز. آپ یہ سمجھے کہ فیوریٹ بن جائیں گے لوگوں کے. تو اپنی زندگی میں یہ بدلاؤ لائیں. تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنی فیملی ممبر کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور اسپیشلی جو حدیث پاک ہم نے سنی, ٹو ریسپیکٹ یور ایلڈرز, بزرگوں کا ادب کریں. انشاءاللہ آپ بزرگی میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ لوگ آپ کا ادب کریں گے. یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے, یہ مکافات عمل ہے. جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے نا, ریسپیکٹ دا پیرنٹس, دین انشاءاللہ ہز چلڈرن ول بیکم ہز ریسپیکٹ, میک ہز ریسپیکٹ. اور جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کا دکھ دیکھتا ہے. تو ایسا نہ کریں. ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام, لک ایٹ دا وے آف ٹریننگ آف نبی پاک علیہ السلام ٹوورڈ صحابہ کرام. ون اولڈر صحابی حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he talked with نبی پاک علیہ السلام, talking with نبی پاک علیہ السلام.
The one younger one, Hazrat Abdul Rahman bin Sahal, he want to say something. In during that particular chatting, that particular conversation, then Nabi Pak alayhi salatu wasalam stopped him and said, "Bade ko pehle baat karne do. Let's elder one talk first." This is, subhanallah, the training of Nabi Pak alayhi salatu wasalam. So we always try to respect our elder one, and there are beautiful ways which ulama describe. Kya karna hai? Ke khana khate waqt, when you are together, and if any older person in front of you, try to give him chance to start first. کیا پیارا مذہب ہے میرا اور آپ کا دین ہے کہ بزرگوں کو پہلے کھانا کھانے دیں, ان سے پہلے کھانا شروع نہ کریں. پھر فرمایا کہ مجلس میں if the person, اب نوجوان اور بزرگ ساتھ ہیں, مجلس میں ان سے پہلے گفتگو نہ کریں, ان کے آگے نہ چلیں, ان کو نام سے مخاطب نہ کریں, اونچی آواز میں بات نہ کریں. اگر وہ کوئی مشورہ دیں, if they give you any suggestion, take respect, اس کو آپ مشورے کو اہمیت دیں. اور سبحان اللہ, یہ تو بزرگوں کی بات ہے. اب والدین کا ادب کیسا ہوگا؟ اور لمبی عمر چاہیے نا, تو سنیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, جو پسند کرے کہ اللہ پاک اس کی عمر بڑھائے اور رزق میں اضافہ فرمائے. ہائے ہائے, دونوں چیزیں کمال کی ہو گئی. If anybody wants that his life become longer and his sustenance is subhanallah earning میں اور برکت آ جائے, مزید بلیسنگ آ جائے, تو آقا علیہ السلام فرماتے وہ دو کام کرے. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے. To subhanallah make a good, beautiful respect and connection with the parents, and also take care of your relatives. If you do those two works, inshallah your life become long with barakat, and inshallah your money, your earning, your جو بھی آپ کما رہے ہیں رزق ہے, اللہ اس میں بھی برکت ڈال دے گا. اب غور کریں کہ یہاں والدین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے. یہاں نوجوان موجود ہیں, پلیز ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس. خدا کی قسم, آج میں اور آپ جو کچھ ہے نا, وہ ہماری ماں باپ کی وجہ سے ہے. اور آج نوجوانوں کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے. they are disrespecting their parents. ایسا نہ کریں, رزق منقطع ہو جاتا ہے, ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں رہی ہے, my job is gone, my business is dumb, I am in big problem, always I start something new, there are so many problems. چیک کرو, ماں باپ تو ناراض نہیں ہے. جس کے ماں باپ راضی ہیں نا, اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. اور سبحان اللہ, ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے نا, always make dua for your parents in every dua. ماں باپ کے لیے جو دعا کرتا ہے, اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. اور کوئی ماں باپ کے لیے دعا کرنا ڈسکنٹینیو کر دے, if anybody discontinue prayers for the parents, the risk will become discontinue. اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے. ویسے ایک بات بتاؤ, ماں باپ کی کون سی دعا ہے جس میں بچے نہیں ہوتے؟ آپ میں سے پیرنٹس ہوں گے نا, آپ کون سی ایسی دعا کرتے ہیں جس میں بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے؟ ماں باپ اپنی ہر دعا میں بچے کو یاد رکھتے ہیں. اللہ اکبر, کیا بچہ ہر دعا میں ماں باپ کو یاد کرتا ہے؟ ہاں, یہ غور کرنے والی بات. حالانکہ سبحان اللہ, اللہ taught us in قرآن مجید how to make dua, how to make prayers in the court of Allah subhanahu wa ta'ala for the parents. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ سے کیسے مانگنا, اللہ خود سکھا رہا ہے کہ مانگو اللہ سے کہ اللہ میرے ماں باپ پر ویسا رحم کر, ایسی مہربانی کر جیسا بچپن میں, چائلڈہڈ میں انہوں نے ہم پر مہربانی کی تھی. تو دعائیں ماں باپ کے لیے کریں. سبحان اللہ, such a blessing. Parents, Allahu Akbar. Nabi Pak once said, if a child, aulad, will see their parents with the gaze of love, only this, اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, نبی پاک said, اللہ اسے ایکسپٹڈ حج کا ریوارڈ عطا فرماتا ہے, حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. What a beautiful answer صحابی رسول asked in the court of Nabi Pak. وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ. O Rasulullah, parents are in our house. If we see daily 100 times with the gaze of love, then what we'll get? Nabi Pak said, Allahu Akbar wa Atiyab. If you watch your parents with gaze of love, with the subhanallah respect, Allah give you 100 accepted Hajj reward inshallah. 100 Hajj کا ثواب عطا فرمائے گا. ایسی بڑی نعمت گھر میں موجود ہے اور بندوں کے پاس ٹائم نہیں, بلکہ آج تو ماں باپ کا دل دکھایا جا رہا ہے. رسپیکٹ تو دور کی بات ہے, بوڑھے ماں باپ انتظار میں ہے کہ بچہ کدھر ہے, اور بچہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھا آداب میں یہ لکھا ہے کہ جوان بیٹا والد کے آگے ایسے رہے جیسے سرونٹ رہتا ہے, جیسے غلام رہتا ہے, ایوری ٹائم ریڈی ٹو سرو. اللہ اکبر. مگر آج کیا ہو گیا, آج والد سرونٹ بنا ہوا ہے. بیٹا پلیز گیو می سم اماؤنٹ, بیٹا پلیز آئی وانٹ ٹو ڈو دس, بابا آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, آلویز یو آسکنگ فار منی, دس از ناٹ یور منی, آئی ارن, یہ میں نے کمایا ہے.
کتنی بری بات ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو یہ کہے کہ یہ پیسے میرے ہیں. سوچئے تو صحیح, when we born did we have cloth on our body؟ کپڑے تھے؟ باپ کہہ دیتا بیٹا پیسے میرے تیرے نہیں, تو میں اور آپ تو بے لباس رہ جاتے نا. ہیں کھلایا پلایا, انگلی پکڑ کے چلایا, تعلیم دلائی, عزت دلائی, آج یہاں پہنچایا. اور اگر اولڈ ایج میں ہی نیڈ سم ہیلپ, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ابو یہ میرا یہ آپ کا نہیں ہے؟ واٹ ایور آئی ہیو, جو کچھ میرے پاس ہے, چاہے وہ عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے, نام ہے, وہ سب کچھ صدقہ میرے ماں باپ کا ہے. کبھی ماں باپ کو یہ مت کہنا یہ میرا یہ آپ کا ہے. سب کچھ ان کا ہے, میں خود ان کا ہوں. اور سبحان اللہ جو ایسے کرتا ہے نا, پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے. میں آپ کو زندگی کا ایک نچوڑ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ شخص کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوں, اور اس بندے کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں. کبھی اپنے ماں باپ کو ڈس ریسپیکٹ نہ کریں. اف یو وانٹ ٹو میک یور لائف لانگ ود ریسپیکٹ ود بلیسنگ, ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس. ٹیک برکات, ٹیک بلیسنگس فار یور پیرنٹس. میک ہیپی یور پیرنٹس. جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی, جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. اچھا, ماں باپ کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک میں ریلیٹیوز کے بارے میں بتایا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اور سبحان اللہ, جب بھی صدقہ خیرات زکات دینے کی بات آتی ہے نا, تو حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کو اگر صدقہ دیتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ دینے کا ثواب, ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب. اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا کہ جو غیروں کو بانٹے اس کے اپنے پریشان. If your relatives in problem, in calamity, please take care of them. It is actually responsibility of myself to take care of my relatives. اللہ نے اگر نوازا ہے, if Allah gave you barakat and blessing, so take care of your relatives. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. باتیں تو بہت ساری مزید بھی ہیں, مگر چونکہ وقت اینڈ ہو رہا ہے تو میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چند باتیں جو میں نے کہیں کہ if you want to make barakat in your life, first of all make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah give me long life with good deeds. ہاں, بیڈ ڈیڈز کے ساتھ لمبی عمر تو مر جائیں گے ہیں, اور غور بھی کریں کہ یار روزانہ گناہ ہو رہے ہیں یا نیکیاں ہو رہی ہیں, کیلکولیٹ کرتے رہا کریں. اور پھر میں نے کچھ اعمال بتائے ہیں, اللہ مجھے بھی ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. ایوری Thursday we make mashallah few duas, recite few duas and durood pak. So inshallah in end we recite this and then we go towards dua inshallah. Inshallah that's as time of maghrib is approaching. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The saints of Islam have quoted that whoever recites this durood at least once on the night between Thursday and Friday on a regular basis will be blessed with the vision of the beloved and blessed messenger of Allah subhanahu wa ta'ala at the time of death, as well as at the time of the burial into the grave, to the extent that he will see the noble messenger alayhi salatu wasalam lowering him into the grave with his own merciful hands, inshallah. So let's recite together. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummiyyi al-habibi al-ali al-qadri al-azimi al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 70 doors of mercy are open for whoever recites this Durood Pak. So recites together. Sallallahu ala Muhammad. Once a person came to the Prophet alayhi salatu wasalam. Amazingly, the Prophet alayhi salatu wasalam made this person sit between himself and Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. The companions were surprised as to who this honored person was when he left. The Nabi Pak alayhi salatu wasalam explained, when he recites salat upon me, he does so in these words. So inshallah, recite together. Allahumma salli ala Muhammadin
كما تحب وترضى له. The companion Anas radiyallahu ta'ala narrates that Allah Azza wa Jall's Messenger sallallahu alayhi wa sallam stated, whoever recites this durood upon me while standing, then prayer to him sitting, and if he recites it while sitting, then before he stands, his sins will be forgiven. So recite together, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Sayyid Sheikh Ahmad Sawi rahmatullahi ta'ala reports from some saints of Islam that by reciting this salat once, person attains the reward of reciting salat 600,000 times. So recite together, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. The Messenger of Allah Azza wa Jal sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated, the one who recites this salat upon me, my intercession will become wajib for him. Subhanallah. So recite together, Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maq'ada raba indaka yawm al-qiyamah. So as we approaching the time of Maghrib is near, so we'll make dua, and then inshallah after salat, inshallah our Khalid Bhai is here, so he will hear some words from him about the Dawat Islami works in all around the world, also especially in Canada, and then we'll go for Salatul Salam. So now time of dua, and right after dua there will be azan, and inshallah Salatul Maghrib. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala khatamin nabiyyin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله. يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله. يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله. يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاكرام نسألك حسن الختام. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے گھر میں بیٹھے حاضر ہیں. اے اللہ، آج ہم نے حدیثوں کے ذریعے سنا کہ خوش نصیب تو وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اعمال بھی نیک ہوں. اے اللہ، یہ سن کر دل بیٹھ رہا ہے کہ کوئی ہم میں یہاں 30 سال کا، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60 سال کا بیٹھا ہے. اتنی زندگی گزار دی ہے، مگر ہمیں معلوم ہے اللہ نیکیاں زیادہ نہیں، گناہ زیادہ ہیں. ایوری ڈے، ڈے بائی ڈے our bad deeds are increasing, our sins are increasing. اے اللہ، یہ قیامت کے دن کیسے جواب دے سکیں گے؟ اے پروردگار، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر تو توبہ قبول فرما لے، تو رحمت فرما دے، تو یہ سارے بیڈ ڈیڈ، سارے سنز ڈیلیٹڈ ہو سکتے ہیں. یا اللہ کرم کر دے، تیرے بارگاہ میں التجا ہے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. پلیز یا اللہ forgive our all sins یا رب العالمین. اور اے اللہ، اب اگلی زندگی جو رہ گئی ہے، اے اللہ یہ زندگی تیری راہ میں گزارنے والی بنا دے، نیکیوں والی زندگی دے دے، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. اے پروردگار، اے مالک کریم، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے، تیرے حبیب کے روضے کی زیارت نصیب فرما دے، ہمارے لیے راہ مدینہ آسان کر دے.
ہمیں زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیریس میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ